रूह रमज़ान की ट्रांसमिशन में एक मरतबा फिर से आप सब लोगों को खुशामदीद कहते हैं। और अब हमने आपको बड़े ही ख़ास मेहमान से आपकी मुलाकात करानी है। हमारे साथ खालिद महमूद रसूल साहब मौजूद हैं, जिनकी खिदमात सहाफ़ती मैदान में तो हैं ही हैं, और अक्सर उन्हें हम मुख्तलिफ टीवी शोज़ में भी अपना नुक्ता नज़र पेश करते हुए देखते हैं, और वहीं ये समाजी खिदमात में भी हमेशा पेश भी रहते हैं। चौधरी रहमत अली मेमोरियल ट्रस्ट समाजी फलाह व बहबूद का इदारा है जो मुआशरे के महरूम तबके की सेहत की बेहतरीन सहूलियात के साथ साथ तालीम की बेहतरीन सहूलियात भी उन्हें फराहम करने में पेश रहता है। चौधरी रहमत अली मेमोरियल ट्रस्ट मुआशरे के ज़रूरतमंद लोगों का सबसे मजबूत सहारा है। ये इदारा कब कायम हुआ, इसकी खिदमत क्या हैं, कौन से लोग इस ट्रस्ट से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं और कैसे, ये सब हम चौधरी रहमत अली मेमोरियल ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी और ट्रस्टी और मारूफ तज्जियाकार और कॉलम निगार खालिद महमूद रसूल साहब से ही जानेंगे। सर, आपको खुशामदीद कहती हूँ इस ट्रांसमिशन में। कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आपकी। रमज़ान कैसा गुजरा आपका? अल्हम्दुलिल्लाह जी, इस दफ़ा तो रमज़ान बहुत अच्छा गुजरा है, मौसम बहुत अच्छा है। हाँ जी, एग्जैक्टली। अच्छा, फिर ये दौरानिया भी बड़ा मुनासिब सा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक अच्छा गुजर गया, आगे भी इंशाल्लाह अच्छा गुजरेगा। सर, थोड़ा सा इस ट्रस्ट के बारे में, जो चौधरी रहमत अली मेमोरियल ट्रस्ट है, इसके बारे में बताइए। कब से शुरू हुआ, कैसे इसने काम अपना शुरू किया, मोटिव क्या था इसका? जी, चौधरी रहमत अली मेमोरियल ट्रस्ट ये 1976 में 1976 में कायम किया, और इसके फाउंडर्स में से डॉक्टर SM के वास्ती, बड़े मशहूर चाइल्ड स्पेशलिस्ट, जिन्होंने मेयो हॉस्पिटल में पीड्स डिपार्टमेंट जो है ना वो कायम भी किया। इत्तफाक से उनके मरासम और ताल्लुकात थे चौधरी रहमत अली साहब से। अच्छा, उनसे उनका एक ताल्लुक भी था और एक दोस्ताना भी था। तो चौधरी रहमत अली हमारी तहरीक आज़ादी का एक बहुत बड़ा किरदार है, पाकिस्तान का नाम उन्होंने तजवीज़ किया। तो उन्हीं की याद में और उनके कुछ दोस्तों ने मिलकर 1976 में ये ट्रस्ट चौधरी रहमत अली मेमोरियल ट्रस्ट टाउनशिप लाहौर में कायम किया। अच्छा, ठीक है। इसके तहत उनका इरादा ये था कि जिसमें दो मेजर स्ट्रीम्स ऑफ सर्विसेज हैं, एक है हॉस्पिटल और दूसरा है एजुकेशन सर्विसेज। तो उसमें 1985-86 में ये हॉस्पिटल 48 बेडेड हॉस्पिटल जो है इसका आगाज़ किया गया। इसका ज़्यादा फोकस ये था कि OPD, जहाँ लोगों को छोटे मोटे मसाइल हैं, फिर उसके बाद इसमें ऑपरेशन थिएटर ऐड किया गया, इंडोर फैसिलिटी ऐड की गई, डायग्नोस्टिक ऐड किया गया। तो ये पिछले 38 साल से अल्हम्दुलिल्लाह ये हॉस्पिटल कायम है टाउनशिप और ग्रीन टाउन और लोकेलिटी के इलाकों के लिए, इलाके के लिए। आज भी इसमें यह है कि हम 50 रुपए की एक अलामती फ़ी के ऊपर तमाम OPD की जो सहूलियात हैं वो फहम करते हैं। OPD में तकरीबन 2 दर्जन से ज़ायद हमारी स्पेशलिटीज़ जो है ना वो मेडिकल से, गायनी से लेके अपना हार्ट से लेके, सेक्रेटरी से लेके, हर तरह का इलाज वहाँ पर उसमें ये है कि हम तकरीबन सारा जो है OPD वो प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है। इसी तरह फिर ये है कि डायग्नोस्टिक्स में हमारी ये कोशिश है कि हम मैक्सिमम डायग्नोस्टिक्स वो प्रोवाइड करें, और उसमें मार्केट से बहुत कम रेट के ऊपर है। उसमें भी ये है कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो वो इवन 50 रुपए की पर्ची भी हम फ्री कर देते हैं। अच्छा, ठीक है। अब बेताशा लोग हैं जिनको हम फ्री, बिल्कुल एब्सोल्युटली, जो ज़रूरतमंद है, जो जेन्युइन है, वल्नरेबल है, जो अफोर्ड नहीं कर सकता है, वो उनको हम बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री जो है ना वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ये डायग्नोस्टिक्स की फैसिलिटी के साथ ये कि हमारा इंडोर है और ऑपरेशन थिएटर्स है, ख़ासतौर पे गायनी के, आर्थो के और इस तरह। उसमें भी ये है कि हमारी कोशिश ये होती है कि जो वल्नरेबल लोग हैं, जो अंडर सर्व्ड हैं, जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, उसका इलाज जो है ना वो मैक्सिमम हद तक हम जो है ना वो फ्री करें, फ्री ऑफ कॉस्ट। इसीलिए इसी तरह फिर ये है कि हम फ्री मेडिसिन भी अच्छे खासे पेशेंट को ऑन अ डेली बेसिस प्रोवाइड करते हैं। हम शरिया कंप्लाइंट भी हैं, और उसके अलावा भी जो हमारे डोनेशंस वगैरह आते हैं, तो हमारा जो अकाउंटिंग का तरीकाकार है वो बड़ा ट्रांसपेरेंट है। और हमने पिछले 2 साल से ये किया है कि हम जो स्टेट बैंक के पैनल पे टॉप 15 ऑडिटर्स हैं, उन्हीं में से एक को पिक किया है जो कि पिछले हमारे 2 साल से ऑडिट के अकाउंट्स को, और वो हम अपनी वेबसाइट पे भी डालते हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि जो हम इस वक्त काम कर रहे हैं, कुछ हमारे जो अपने इंटरनल वसाइल हैं, प्लस जो हमें सिविल सोसाइटी की तरफ से डोनेशन या ज़कात की शक्ल में आते हैं, वो सारे का सारा हम मरीज़ों की बहबूद के ऊपर ही खर्च कर रहे हैं। और दूसरा फिर हमारा जो अपना है एजुकेशन का, उसमें हमारे ओवरऑल 5 इदारे हैं जी। एक तो हमारा ये हॉस्पिटल का इदारा हो गया, 3 हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं। एक हमारा गर्ल्स बॉयज़ हाई स्कूल है जो 1992 में शुरू हुआ। उसके बाद गर्ल्स हाई स्कूल है जो 94 में शुरू हुआ। माशाल्लाह पर्पस बिल्ड कैंपसेस हैं, ह्यूज लश ग्रीन, और मतलब एक नेमत है लाहौर में रहते हुए, सारे लाहौर में टाउनशिप में। तीसरा फिर हमारा एक जूनियर स्कूल है जो अर्ली लर्निंग स्कूल ईयर के लिए है, वो है, ये हमारा चौथा इदारा है हॉस्पिटल के बाद। उसके अलावा एक दारुल उलूम है जिसमें एक रेजिडेंशियल मदरसा है, मस्जिद है,
اور بچے جو ہے نا وہ اس میں تقریباً 60 سے زیادہ بچے وہیں مقیم بھی ہیں، اور اس کے علاوہ علاقے کے لوگوں کو ہم ناظرہ، حفظ کی تجوید اور درس نظامی پڑھایا جاتا ہے۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ چودھری رحمت علی میموریل ٹرسٹ پچھلے ماشاءاللہ 38 سال سے ہاسپٹل اور 30 سال سے زیادہ ایجوکیشن سروسز میں ایکٹیو ہے، اور جو بھی ہماری کنٹریبیوشنز یا جو بھی ہمارے اپنے اکاؤنٹس ہیں دے آر آلویز ویری ٹرانسپیرنٹ کسی بھی ادارے کے لیے۔ اور پھر اس کے بعد یہ کہ ہمارا جو ادارہ ہے یہ تقریباً جتنے بھی ریگولیٹری ادارے ہیں ان کے ساتھ رجسٹرڈ ہے، پنجاب چیریٹی کمیشن کے ساتھ، پاکستان سینٹر فار فلانتھروپی کے ساتھ، ایف بی آر کے ساتھ، اور باقی جگہوں پہ بھی۔ اچھا، مطلب یہ گورنمنٹ کی طرف سے بھی فنڈڈ ہے یا یہ ٹوٹلی چیریٹی بیسڈ ہے؟ یہ کمپلیٹلی اپنے ہمارے انٹرنل جو وسائل ہم جنریٹ کر پاتے ہیں، پلس یہ ہے کہ کمیونٹی کی طرف سے، سول سوسائٹی کی طرف سے، تیسرا یہ کہ گورنمنٹ کی طرف سے یہ ہے کہ یہ جگہ جو ہے وہ نیچرلی گورنمنٹ نے ہم نے لانگ ٹرم لیز پہ دی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ زکوٰۃ اور عشر ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ایک نومینل سی اماؤنٹ ہے، کہ بہت بڑی اماؤنٹ نہیں ہے، وہ بھی سالانہ ہمیں دیتا ہے۔ تو لہٰذا یہ سمجھ لیجئے کہ ہمارا بہت حد تک ٹرسٹ کے اپنے وسائل، اور پلس یہ کہ ٹرسٹ کے جو بہی خواہ ہیں جو عطیات کی شکل میں، زکوٰۃ کی شکل میں ڈونیشن دیتے ہیں، ان سے ملا کے ہم چلتے ہیں۔ اب ہمارے یہاں فار ایگزامپل جو میں بتاؤں، جو رہ گیا تھا ایک پوائنٹ، کہ فارمیسی ہے، فارمیسی ہماری جو ہے الحمدللہ اس میں تمام میڈیسنز اویلیبل ہیں، اور آن اے ریگولر بیسس 10% اسٹریٹ ہم ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں۔ اچھا، سو بیسیکلی مارکیٹ سے آپ دیکھ لیجئے کہ جو بھی بندہ لینے جاتا ہے 10%، تو ہماری کوشش یہ ہے کہ جو بھی ہماری سروسز ہیں وہ آلریڈی کاسٹ ریکوری بیسس پہ ہائیلی ڈسکاؤنٹڈ ہیں۔ اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ بہت سارے پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں، فرینکلی غربت اتنی زیادہ ہے، ولنریبلٹی اتنی زیادہ ہے، میں آپ کو کیا بتاؤں۔ وہاں کبھی اگر آپ ہمارے ہاسپٹل میں آئیں یا ایون ہمارے اسکولز میں بھی آپ جائیں تو یقین جانیے کہ لوگوں کے مسائل بہت ہیں۔ تو اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو افورڈ نہیں کر سکتا اس کو ہم فری آف کاسٹ، لیکن کیسے اس چیز کا پتہ لگائیں گے کہ اگر وہاں پہ کاؤنٹر پہ آ رہا ہے تو بندے کا کیسے پتہ چلے گا کہ اس کو ہم نے زکوٰۃ میں سے اس کے آپریشن کرانا ہے یا ٹریٹمنٹ کرانا ہے، یا اس کو کس طرح ہم نے کرنا ہے؟ یہ کس طرح آپ نے میکانزم رکھا ہوا ہے؟ دیکھیں جی، یہ ریسیپشن کے اوپر بیسیکلی ہمارے کچھ کاؤنٹرز ہیں، اور وہ جو ہمارے اس وقت وہاں بچے یا بچیاں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ان کے پاس ایک مطلب پرفارم میں بنے ہوئے ہیں، وہ ایک فلٹریشن پروسیس ہے۔ فلٹریشن پروسیس، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں مہنگا علاج اس طرح کام کرتے ہی نہیں ہے۔ جیسے میں نے بتایا کہ 50 روپے کی پرچی پہ، اب جو بندہ بھی آ رہا ہے وہ اگر چنگچی پہ بھی آ رہا ہے تو وہ اتنا پیسہ تو وہ پہنچنے میں لگا دیتا ہے، تو وہ بھی ہم نے علامتی فی رکھی ہے۔ وہ بھی اگر کوئی کہتا ہے کہ ہم نہیں دے سکتے، کوئی ایسی بات نہیں۔ اسی طرح ہمارا ڈائگنوسٹکس اور باقی چیزوں میں، تو وہ بنیادی طور پہ جو کاؤنٹر پہ بچے بچیاں ہمارے بیٹھے ہوتے ہیں، ان کا کیونکہ ڈیلی کا کام ہے، تو وہ چند ایک بیسک کویشچنس کر لیتے ہیں۔ ان کویشچن سے انہیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ فائنینشلی افورڈ کر پا رہے ہیں یا نہیں کر پا رہے۔ اب فار ایگزامپل میں مثال دوں کہ بھئی بیٹھے ہوئے مجھے کئی دفعہ اگر مطلب کوئی اس نے سوال پوچھا کہ ہاں جی آپ کیوں نہیں افورڈ کر سکتے، یہ کیا کام کرتے ہیں؟ اب وہ کوئی بھٹا مزدور ہے، وہ کہیں گھروں میں کام کرنے والی ہے، یا کوئی اور اس طرح کی محنت مشقت، تو اس کے بعد پھر اگلا سوال پوچھنے کی حاجت نہیں رہتی۔ ہاں جی، بالکل ایسے ہی ہے، وہ ہمت ہی نہیں پڑتی ہے کہ آپ اگلا کویسچن کر سکیں۔ تو دوسرا سر، ایجوکیشن سیکٹر میں بھی ہے یہ ٹرسٹ، دوسرا ہاسپٹل بھی ہے، مدرسے بھی بنائے ہوئے ہیں، اور یہ بھی فارمیسی بھی ہے۔ آگے لانگ ٹرم پلان کیا سوچا ہوا ہے آپ لوگوں نے اس حوالے سے؟ کچھ اور بھی اس کو کیا لارجر اسکیل پہ لے کر جانا چاہ رہے ہیں، لاہور کے علاوہ بھی باقی جگہوں پر، باقی سٹیز میں اس کو، کہ نہیں؟ اس میں جی دو طرح کے پلانز ہمارے۔ پہلا تو یہ ہے کہ ہم ان اداروں میں اپنی جتنی اس کو کیپیسٹی کو انہینس کرنا چاہ رہے ہیں، اس کی اپ گریڈیشن کرنا چاہ رہے ہیں، اس کی کوالٹی کو امپروو کرنا چاہ رہے ہیں، اور اسی میں ہم کرنا چاہ رہے ہیں کہ جتنا میکسم لوگوں تک ہم پہنچ پائیں۔ فار ایگزامپل اس وقت ہمارے ہاسپٹل میں اپروکسیمیٹلی آن اینی گیون ڈے ورکنگ ڈیز میں 1000 سے زیادہ پیشنٹ جو ہے نا وہ آتے ہیں۔ ہماری پوری کوشش یہ ہے کہ ہم اس وقت آلریڈی کچھ پلانز پہ لگے ہوئے ہیں کہ ہم اپنا یہ پیشنٹ کا فٹ فال جو ہے وہ مزید 50% جو ہے نا وہ اس سال کے آخر تک امپروو کر پائیں۔ اس کے لیے نیچرلی انویسٹمنٹ چاہیے، کیپٹل انویسٹمنٹ چاہیے، تو وہ ہے۔ دوسرا اسی طرح ہمارے ایجوکیشن سائڈ پہ بھی ہم ایک تو کوالٹیٹیولی امپروو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کچھ کیپیسٹی ایڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس وقت ہمارے پاس 2500 کے لگ بھگ بچے جو ہے نا وہ پڑھتے ہیں۔ تو ہماری کوشش یہ ہے کہ اگلے 3 سالوں میں ہم اس کیپیسٹی کو 5000 تک لے جا سکیں۔ اسی طرح ہاسپٹل کی ہماری کوشش ہے کہ ہم اس کو کم از کم 100 بیڈڈ ہاسپٹل اگلے 2 سے 3 سال میں لے جا سکیں، اور او پی ڈی اور باقی سب چیزوں کو ملا کے اپنے اس کا نمبر جو ہے نا، ابھی تقریباً ہم نے 2.5 لاکھ پیشنٹ پر اینم جو ہے پر اینم اس کو ہم کر رہے ہیں۔ تو ایک تو پلان یہ ہے کہ ود ان دی جو ہماری باؤنڈری ہے اسی میں کر لیں۔ دوسرا پھر یہ ہے کہ اسی جو ہماری ہے اس خدمات کے دائرے کو ہم باہر لے کے جائیں، وسعت دیں اس میں۔ تو اس پہ ہم وی آر ورکنگ آن اٹ کہ ہم کوئی ریموٹ میں ٹیلی میڈیسنس کا ایک سلسلہ جو ہے نا وہ شروع کرنا چاہ رہے ہیں۔ اسی طرح جو ہمارا ایجوکیشن کا ماڈل ہے اس کو آگے لے کے جانا چاہ رہے ہیں۔ ایک پھر ہمارا اور سیکشن ہے جی اسپیشل ایجوکیشن کا۔ ہمارے ہاں جن فیملی میں اسپیشل بچے ہوتے ہیں، بڑا انہیں مسائل کا شکار کرنا پڑتا ہے، تو ہم نے ایک اور ادارہ ہے لاہور میں
ان کے ساتھ مل کے آلریڈی ہمارے تقریباً کوئی 20 بچوں کا ایک سیکشن ہے، اس کو ہم فل فلیجڈ ایک پورا ایک اسٹریم آف سروسز کے طور پہ جو ہے نا وہ انہینس کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہ فٹ پرنٹس ود ان دی آرگنائزیشن، اور اگلے 2 سے 3 سالوں میں ہم اس کو پاکستان کی حد تک یا چند بڑے شہروں میں چند ایک سروسز کو لے کے جانا چاہ رہے ہیں. سر یہ تو ہم نے بات کر لی ہے کہ کس طرح ٹرانسپیرنسی رکھی جاتی ہے، خاص طور پر اگر پیشنٹس آتے ہیں، تو اس ٹرسٹ کی ٹرانسپیرنسی کے لیے کتنا آپ لوگ جدوجہد کرتے ہیں، اس کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں کہ اگر ہم کوئی چیریٹی بھیج رہے ہیں یا باقی چیزیں ہیں، اگر ہم آ کے دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہماری چیریٹی ڈیزرونگ لوگوں کے اوپر لگی ہے یا نہیں لگی ہے، تو ایک ٹرانسپیرنسی ہمارے پاس ہو؟ بہت عمدہ سوال ہے آپ کا، کیونکہ زیادہ تر ڈونرز جو ہے انہیں بہت زیادہ کنسرن ہوتے ہیں. کنسرن ہوتا ہے کہ جو ہم نے جو پیسہ کیا، فار ایگزامپل کوئی اکوپمنٹ خریدنے کے لیے کیا، یا پیشنٹس ویلفیئر کے لیے کیا، یا بچوں کی بہبود کے لیے، یا سارا کچھ اس سلسلے میں جی فرسٹ آف آل وی آلویز انکریج کہ جو بھی ہمارے ڈونرز ہیں وہ اگر وقت نکال سکیں وہ ہمارے پاس تشریف لائیں، ان اناؤنس تشریف لائیں. ٹھیک ہے. ہمارے اسکولز میں بھی اور ہمارے ہاسپٹلز میں بھی آئیں. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ ہمارے جو اپنے اکاؤنٹنگ جس طرح میں نے بتایا کہ ایبسولوٹلی ٹرانسپیرنٹ ہے، اور اس میں اکوپمنٹ کی پرچیز ہے یا ہماری جتنے بھی وسائل ہمارے اپنے جنریٹ ہوتے ہیں، یا زکوٰۃ، صدقات، عطیات کی شکل میں جو بھی ہمیں ریسیو ہوتا ہے، اس کی ہماری منتھلی پورے اکاؤنٹس بنتے ہیں اور اس کے بعد بورڈ میں بھی جاتے ہیں. تو ایبسولوٹلی اس کا ٹریک رکھا جاتا ہے، اس کا حساب رکھا جاتا ہے، اور وہ پھر یہ کہ اپنے گورنمنٹ کو سبمٹ بھی کیے جاتے ہیں. تو اس لحاظ سے ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ جو یہ ہے، دیکھیں یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، خاص طور پہ زکوٰۃ. بے شک ایسے ہی ہے. زکوٰۃ کے سلسلے میں آپ ایک بہت بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے بطور مسلمان. آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ آپ نے ایک ایک پیسے کا حساب دینا ہے. تو خاص طور پہ زکوٰۃ کے لیے ہم نے شریعہ ایڈوائزری جو ہے وہ ایک کمپنی سے معاہدہ کیا. انہوں نے کم از کم 3 مہینے ہمارے بندوں کو ٹرین کیا، ہمیں پریپیئر کیا، ہمارے پروسیسز کو وضع کیا، ہمارے فارمز کو وضع کیا، اور اس کے بعد پھر ہم پہ لازم ہے کہ ہم ایک ایک پیسہ یا ایک ایک پیشنٹ جس کو خرچ کر رہے ہیں اس کا پورا ہمیں حساب رکھنا ہے. اور اس کے بعد یہ کہ مہینے کے بعد جو ہے نا وہ اس کا پورا ایک ہمیں حساب ایک الگ بنتا ہے، ایک ہمارے ٹرسٹ کا بنتا ہے، پھر اس کا بنتا ہے. اسی طرح جو باقی ہمارے عطیات ہیں ان کو بھی ہم ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ریکارڈ کرتے ہیں. ہم انکریج کریں گے کہ ہمارے ڈونر جو ہیں وہ ہمارے پاس آئیں، تشریف لائیں. سیئنگ از بلیونگ والی بات ہے، دے آر ویلکم. ٹھیک ہے. اچھا دوسرا کہ جن لوگوں نے چیریٹی کرنی ہے، جو دیکھ رہے ہیں سر، ان کو کیا کہیں گے، وہ کس طرح چیریٹی کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جی اس میں 2-3 طریقے ہیں. ایک تو یہ کہ ہماری ویب سائٹ ہے، ویب سائٹ کے اوپر ہمارے بینک کا بھی لنک دیا گیا ہے اور پیمنٹ گیٹ وے کا بھی لنک دیا گیا ہے. تو آپ اپنے کریڈٹ کارڈ سے، ڈیبٹ کارڈ سے، یا جیسے بھی آپ اس کو کرنا چاہیں وہ آپ کی سہولت ہے. اسی طرح یہ ہے کہ ہمارے بینک کا لنک جو ہے نا ویب سائٹ کے اوپر دیا گیا ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہماری اپنا جو اشتہارات ہیں یا مختلف جگہوں پہ ہیں اس پہ بھی پوری تفصیل دے رہے ہیں. ہمارے سوشل پیجز جو ہیں اس پہ بھی پوری فیس بک ہے، یوٹیوب ہے، ہر جگہ وہ تفصیل دے رہے ہیں. تو اٹس ویری سمپل کہ ہمارے کسی بھی اس لنک کے اوپر جائیے اور آپ جتنی رقم دینا چاہ رہے ہیں. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ فار ایگزامپل اگر وہ نہیں کرنا چاہتے، آپ ہمارے نمبرز دیے ہوئے اسی ویب سائٹ کے اوپر کال دیم اپ، ہمارا لڑکا جو ہے ہماری طرف سے آ جائے گا اور وہ پک اپ کر لے گا. چلو جی، تھینک یو سو مچ سر، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ یہاں پر آئے. آپ نے موقع دیا چوہدری رحمت علی میموریل ٹرسٹ کے تعارف کا. بہت بہت شکریہ. لاہور نیوز کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. اور میں تو چاہوں گی کہ جناب جو بھی لوگ ہیں جو استطاعت رکھتے ہیں وہ اس طرح کے اداروں کی تعاون بھی ان سے کرے اور ان کی مدد بھی ضرور کرے، اپنے جو پسے ہوئے طبقہ ہے اس کو اٹھانے کے حوالے سے، اس کو موٹیویٹ کرنے کے حوالے سے. تو یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور ملتے ہیں اس بریک کے بعد.